अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान काजिम अली। आज का भी लोग ज़लज़ले के मुतालिक है। कराची में कल शाम से मुख्तलिफ़ मकामात पर ज़लज़लों के झटके महसूस किए जा रहे हैं और उसके बाद लोगों में इंतहाई खौफ व हरास है। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, क्योंकि मैं अमूमन एमरजेंसी में आपसे मुखातिब होता हूँ और मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इस चैनल के ज़रिए कोई पैसा कमाया जाए, बल्कि अहम इंफॉर्मेशन जो है आपको फ़ौरन प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। लिहाजा इस चैनल को आप फॉलो करें और जब भी मैं कोई चीज़ अपलोड करता हूँ तो उसको आप ज़रूर देखें। आज का भी लोग जो है ज़लज़ले के मुतालिक है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मैं बताऊँगा। इस व्लॉग को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ज़लज़ले में जो इक़दाम हम कर रहे हैं इस वक्त, वो बिल्कुल गलत हैं। सही इक़दाम क्या हैं उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस व्लॉग को पूरी तरीके से आखिर तक देखें। ज़लज़ला है क्या? ज़लज़ला असल में हमारी ज़मीन जो है उसके अंदर लावा मौजूद है, उसके अंदर गैसेस मौजूद हैं और इस ज़मीन को जो है मुख्तलिफ़ तहें हैं इसके ऊपर, जिन्होंने इसके ऊपर घेरा हुआ है इसको, और उन तहों को जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। ये तकरीबन 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दुनिया भर में। उनका जो आपस में मिलने की जगह है, जब भी ज़मीन में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उसको रिलीज़ करने के लिए जो सेफ्टी वॉल्व है, जो प्रेशर रिलीजिंग वॉल्व है, वो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जगह है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये मूवमेंट करती हैं और ये एनर्जी निकलने की कोशिश करती है, और उस जगह पे जिस जगह से ये एनर्जी निकलती है उसको एपी सेंटर कहा जाता है। एपी सेंटर जब एनर्जी निकलती है बाहर, एपी सेंटर जो जगह होती है उस जगह से जो वेव्स चलती हैं, पहली वेव्स, इब्तदाई प्राइमरी वेव्स जिनको कहा जाता है, उनकी शिद्दत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो है हर चीज़ से गुजर जाती हैं। वो ठोस, माया, गैस, किसी तरह मीडिया हो उसमें से वो पास हो जाती हैं, और वो इलाका जो है जो कि एपिसेंटर के अतराफ़ में होता है, वो इंटेंसिटी के लिहाज से, जो भी ज़लज़ले की इंटेंसिटी है उसके लिहाज से तकरीबन डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और अमूमन चीज़ें जो हैं उस एपिसेंटर में दाखिल भी हो जाती हैं। जो स्पेस बनता है उसके अंदर पूरी पूरी बिल्डिंगें चली जाती हैं। तो ये जब फिनोमेना, ये अमल जब ज़मीन पर होता है तो इसको हम ज़लज़ला कहते हैं। और यही फिनोमेना अगर समंदर में हो जाए, समंदर की गहराई में हो जाए, तो वो जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे समंदर की लहरें जो है ऊपर की जानिब उठती हैं और सुनामी पैदा करती हैं। सुनामी जो है वो समंदरी तूफ़ान है जो कि लहरों के साथ फिर करीबी आबादियों की तरफ आता है। एक बात समझ लें, ज़लज़ले की कोई भी पेशगी इत्तला नहीं होती। अभी तक साइंस ने कोई ऐसा आला ईजाद नहीं किया जो कि पहले ही बता दे कि ज़लज़ला आने वाला है। और सूरह ज़लज़ला के अंदर जो है ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जो क़यामत आएगी वो ज़लज़ले से आएगी। लिहाजा ज़लज़ले की प्रेडिक्शन नहीं है। जब आपको ज़लज़ले की प्रेडिक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं है बचने का। अगर सुनामी है, समंदर के अंदर एपिसेंटर बनता है और उसकी वजह से सुनामी आता है जिसकी स्पीड तकरीबन 500 से 900 किलोमीटर तक हो सकती है, तो वो जो चलने की, वेव्स चलने की और आबादी तक पहुंचने का रिएक्शन टाइम है, वो टाइम एक ऐसा होता है कि उसी वक्त फौरी तौर पे सायरन बजा दिए जाएँ जो आपका साहिली इलाके हैं, और वहाँ से आबादी को इनखला करवा लिया जाए। लेकिन अगर आपका सायरन सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं है तो सुनामी जो है उसका रिएक्शन टाइम भी ना होने के बराबर हो जाता है। कराची के लिए ये दोनों ख़तरात मौजूद हैं, और कराची में सुनामी पहले तारीख में आ भी चुका है।
اب یہ صورتحال ہے کہ سونامی اگر پروڈیوس ہوتا ہے تو اس میں پانی کی جو ویوز ہوں گی ان کی جو ہائٹ ہوگی وہ 10 میٹر سے لے کے 40 میٹر تک ہو سکتی ہے. ایک سمجھیں کہ دنیا سے ایک پورا خطہ غائب ہو سکتا ہے اگر اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو. اور یہ سونامی جو ہے ایک تو زلزلے کی وجہ سے آ سکتا ہے، اور ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، اگر کوئی بڑا ایٹومک دھماکہ سمندر کے اندر کیا جائے یا کوئی بڑا دھماکہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بھی سونامی آ سکتا ہے. لہٰذا بار بار میری توجہ دلوانے کا مقصد یہی ہے کہ اقدامات کیے جائیں اور ان تمام معاملات کو دیکھا جائے، کیونکہ کراچی جو ہے اس کی آبادی اور اس کی جو آپ کا کنکریٹ کا یہ جو جنگل ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر طرف سے سوچنا ہے. کراچی پاکستان بھی ہے، منی پاکستان کہا جاتا ہے، اکنامک ہب بھی ہے، وار پوائنٹ ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جن کو جو ہے آپ کا مد نظر رکھتے ہوئے کراچی کے لیے خاص طور پہ کنٹیجنسی پلان ہونا چاہیے اور صورتحال کو فوری طور پر ٹیکل کرنے کے معاملات ہونے چاہیے. زلزلے کی متعلق میں بات کر رہا تھا، تو زلزلے کا جو پہلا سینٹر بنتا ہے وہ کہلاتا ہے ایپی سینٹر. ایپی سینٹر کے بعد ہوتی ہیں پرائمری ویوز. پرائمری ویوز ہر چیز سے گزر جاتی ہیں. اس کے بعد ہوتی ہیں سیکنڈری ویوز. وہ کیونکہ پرائمری ویوز کا ایریا کم ہوتا ہے، وہ کم جو نقصان اس سے ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان سیکنڈری ویو سے ہوتا ہے، اس کا ایریا زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ٹرشری ویوز یا ثانوی آپ کا ویوز ہوتی ہیں جن کو لو ویو بھی کہا جاتا ہے، بہت ہلکے ہلکے چلتی ہیں لیکن بہت بڑے علاقے میں چلتی ہیں، لہٰذا سب سے زیادہ نقصان اس سے ہوتا ہے. ریکٹر اسکیل استعمال کیا جاتا ہے. ریکٹر اسکیل پہ اگر 4 تک کی صورتحال آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص خطرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً تمام لوگ جو بھی ٹیکٹونک پلیٹس یا فالٹ لائنس، اس کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے، جہاں ٹیکٹونک پلیٹ ملتی ہیں اس کو فالٹ لائن کہتے ہیں. فالٹ لائن جو ہے کراچی کے قریب اور مختلف جگہوں پر موجود ہیں، لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا بھی بلڈنگ کا اسٹرکچر ہو وہ ارتھکویک پروف ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ گھر میں جتنی بھی چیزیں آپ نے رکھی ہیں ان کو فکس کریں. ہمارے وہاں کیا ہے کراچی میں، آپ دیکھیں بلڈنگوں کے اوپر گملے رکھے ہوئے ہیں، اوپر سامان رکھا ہوا ہے اور بالکنیز کے اندر نیچے سے لوگ گزر رہے ہیں ذرا سی. اور جب زلزلہ آتا ہے نا، سب سے کم جو موومنٹ ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ موومنٹ جو ہے وہ اوپر ہوتی ہے. جتنی آپ بلندی میں اتنا زیادہ آپ فیل کریں گے ارتھکویک کو. تو آپ کو چیزوں کو فکس کرنا ہے، بھاری چیزوں کو نیچے رکھنا ہے، ہلکی چیزوں کو اوپر رکھنا ہے، اور جو بالکنیز وغیرہ ہیں ان کے اندر گملے وغیرہ نہیں رکھنے، بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو، اور جاپان میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. جاپان میں جب آپ کسی بھی گھر میں جائیں گے وہاں پر باقاعدہ ڈسپلے ہوتا ہے ان کا جو ایمرجنسی کٹ ہے، جس میں بیلچا، گینتی، رسا، فرسٹ ایڈ باکس وغیرہ، وہ گھر میں اس کو جو ہے ایز اے شو پیس انہوں نے کلرفل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور اپنے بیڈ ان کے بڑے مضبوط ہیں کہ اگر زلزلہ آئے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بھاگنا ہے، بلکہ اس وقت کیا کہا جاتا ہے کہ فوری طور پہ آپ کو کور لینا ہے. جو بھی چیز قریب مضبوط موجود ہے، کوئی ٹیبل ہے، اپنا بیڈ ہے، اس کے نیچے چلے جائیں، ٹیبل کے نیچے چلے جائیں. اگر آپ سینٹر میں موجود ہیں سائڈ پر ہو جائیں، کنارے پر ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو تھام لیں. اور اس کی ڈرل کی جاتی ہے، اور اس کی ڈرلز باقاعدہ بہت ساری موجود ہیں، آپ نیٹ پہ دیکھیں گے. تو بھاگنا نہیں ہے. یہاں جو میں ابھی ویلوگ کر رہا ہوں اس کا اصل مقصد یہی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمام فیکٹریوں میں، تمام بلڈنگز کے اندر، گھروں کے اندر جیسے ہی کوئی زلزلے کا جھٹکا فیل ہوتا ہے تمام لوگ اب گھروں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اپنی کسی بھی قریبی جگہ پہ آپ کو رکنا ہے. اور جو ارتھکویک آتا ہے اس کی جو آپ کا پہلی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے انٹینسٹی کم ہونی شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا وہاں پہ آپ کو 1 سے 1.5 منٹ رک کر احتیاط کرنی ہے. اس دوران اگر آپ بھاگ رہے ہیں
تو وہ جو ملبہ گرے گا وہ آپ کے اوپر گر کے آپ کو زخمی کر سکتا ہے، آپ کو جان سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں. لہٰذا بھاگنے سے بچنا ہے، کور کرنا ہے، وہاں پہ نیچے بیٹھنا ہے، اس چیز کو تھام لینا ہے جس چیز کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مومنٹ بچانے کے لیے. تو یہ صورتحال ہے، اور چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہ بڑی چیز سے بچا دیتی ہے. میں اپنا انسیڈنٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ سٹی کورٹ کے سامنے ایک بلڈنگ میں آگ لگی تھی 2001 کے اندر، اور اس بلڈنگ میں جب تھر تھراہٹ ہوئی اس سے پہلے ایک بھوج کا واقعہ ہو چکا تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کراچی میں انڈیا کا علاقہ بھوج تھا، وہاں پہ زلزلہ آیا تھا، اور 6.5 ریکٹر اسکیل پہ جو اس کی لو ویوز تھیں وہ کراچی سے گزر گئی تھیں، اور سندھ میں کافی علاقہ جو ہے وہ افیکٹ ہوا تھا، اور کراچی میں جو ہے زلزلے کا شدید جھٹکا محسوس کیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے آپ کا آغا خان کمیونٹی نے اپنا نیپا کے اندر ایک سیمینار کیا، اور اس کے اندر پھر ہم نے ارتھکویک کے متعلق پریونشن اور چیزیں بتائیں. تو اس کے اندر پھر میں نے اس وقت یہ پڑھا تھا 2001 کے اندر، اور اس وقت تو وہ چیز میرے ذہن میں تھی. جیسے وہ بلڈنگ ہلی تو میرا پوری جان لگا رہا تھا میں کہ بھاگوں، لیکن ٹریننگ یہ کہہ رہی تھی، ڈرل یہ کہہ رہی تھی کہ رکنا ہے. میں اسی ٹیبل کے نیچے جو وہاں پہ کاؤنٹر پڑا تھا اس کے نیچے میں بیٹھ گیا، اس کو تھام کے. پوری بلڈنگ میرے اوپر گری، اور الحمدللہ مجھے خراش نہیں آئی. لیکن جو لوگ بھاگ رہے تھے ان میں سے 28 لوگ جو ہیں ان کو شدید چوٹیں آئیں، فریکچر آئے. ٹھیک ہے، تو مجھے نکال لیا گیا اس بلڈنگ سے بعد میں. اللہ کا شکر ہے مجھے خراش تک نہیں آئی. یہ چیز یہ تمام میڈیا کے اوپر یہ ریکارڈ پر موجود ہے چیزیں. تو یہ تمام حالات میں آپ کی چھوٹی سی چیز، چھوٹا سا اقدام جو ہے نا آپ کو بڑے حادثے سے بچا سکتا ہے. بھاگنا نہیں ہے، رکنا ہے، اور باقی کنٹیجنسی ہونی چاہیے. تمام اداروں کو پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، وارڈن سروس میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سول ڈیفینس کی وارڈن سروس جو ہے اس کو فعال کیا جائے، وارننگ سسٹم کو فعال کیا جائے. یہ وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی بڑے حادثے میں اپنے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. نقصانات ختم تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کو کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے اقدامات بہتر ہوں. شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے بیل آئیکن دبا دیا ہوگا اور سبسکرائب کر لیا ہوگا، کیونکہ ابھی مزید اس پہ مجھے مزید ڈیٹیل بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے. ابھی میں نے بالکل عام زبان کے اندر کوشش کی آپ لوگوں کو بتانے کی کہ بھاگنا نہیں ہے، ارتھکویک کے زلزلے کے قریبی کسی بھی چیز کے نیچے پروٹیکشن لے لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا ٹیبل ہو سکتا ہے، بیڈ ہو سکتا ہے، کسی کے سینٹر میں نہ رہیں. پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھے سے سائڈ پہ چلے جائیں، وہی پنکھا گرے گا اگر آپ اس کے سینٹر میں تو افیکٹ ہو سکتے ہیں. آج میں نے ایک شارٹ کلپ بھی ڈالی ہے 30 سیکنڈ کی ڈرل کے حوالے سے، اگر ہو سکے تو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. شکریہ.